बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी कौमी सलामती कमेटी के इजलास से। आज की एक अहम हाईलाइट थी, एक आज की अहम खबर थी। फौजी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला जो है वो कर लिया गया है। कौमी सलामती कमेटी का 9 मई के जिम्मेदारान को कटहरे में लाने पर इत्तफाक जो है वो हो चुका है। इसके पीछे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कल रात उसके ऊपर भी हमने बिल्कुल बात की थी। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास से हट कर एक अहम मुलाकात आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से भी हुई है और यकीनन बड़ी अहमियत की हामिल है ये मुलाकात। मुल्की दिफा, अमन और मौजूदा सूरत हाल के ऊपर इसमें तबादला ख्याल हुआ है। PTI के जो चेयरमैन हैं वो अपनी कुछ बातों के ऊपर अटके हुए हैं और वो कहते हैं कि आज़ादाना इंक्वायरी अगर होती है तो उसमें सब कुछ साबित कर देंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब का जो है कुछ ऐसे रिमार्क्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और उनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना भी करना है। गुड टू सी यू, उसके ऊपर भी हम करेंगे बात। फवाद चौधरी साहब की वीडियो आज एक बड़ी वायरल हो रही है जिसमें वो पुलिस से बचने के लिए वापस अंदर अहाता अदालत में भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक केस से उनको जमानत मिलती है और उसके बाद फिर दोबारा उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। बाकी जो PTI के रहनुमा हैं उनके साथ भी कुछ इसी तरह का मामला है। शरी मजारी साहिबा जो हैं उनको भी एक केस में जमानत मिली और उसके बाद दोबारा उनकी गिरफ्तारी हो गई है। क्या मामला है, किस तरीके से इसको डील किया जा रहा है, इस पर भी करेंगे बात। PTI रुकने असम्बली महमूद मौलवी का पार्टी छोड़ने का अहम अपडेट है और इसके अलावा कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 की मंजूरी दे दी है। अब इसके बाद जो है क्या सिग्निफिकेंट है इसकी, किस तरीके से क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर भी हम करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब, सबसे अहम खबर आज की कौमी सलामती कमेटी का इजलास है और बड़े अहम फैसले जो हैं वो उसमें लिए गए। देखिए, ये कमेटी के इजलास की बात हम ज़रूर करेंगे और ये बहुत ही अहम आज की भी मीटिंग थी। कल भी एक बहुत अहम मीटिंग हुई थी जिसको कोर कमांडर्स की मीटिंग कहते हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके लिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से अगर आप रिकॉल की इजाज़त देंगी मुझे तो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि 2013 में जब इमरान खान साहब ने इंतखाबी सियासत शुरू की या उसका हिस्सा बने तो उनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, और जिसको हम जनरली कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट है तो एक ही ना, दो तो नहीं है, उसकी सरपरस्ती हासिल रही। और आपको ये हैरत होगी कि एक ऐसा तासुर उभरा कि जो PTI के लोग हैं, जो PTI की लीडरशिप है, इनकी तरफ कोई लॉ एनफोर्सर आंख उठा के नहीं देख सकता। यानी 126 दिनों का जो धरना है 2014 को, उसकी अगर आप मिसाल ले लें तो आपको पता चलेगा कि उसमें उन्होंने एक तो सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू करने की धमकी दी, फिर उन्होंने बिजली के और उसके बिल जलाए, आग लगाई उनको, और फिर उन्होंने मशवरा दिया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि अपना सरमाया बैंकों से निकाल कर हुंडी के ज़रिए भेजें। आपको याद होगा ना ये सारा कुछ। तो ये सहूलतकारी जो है 10 साल तक हासिल रही है PTI को। 10 साल तक किसी ने नहीं पूछा उन्हें। अच्छे दिनों की याद दिलाने का मैं वो उसके बगैर हम ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे ना, मतलब इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये करना। सही 10 साल तक ये सहूलतकारी जो है ये तमाम अफराद ने जो है इसको एंजॉय किया है। और इसी माहौल में उन तमाम वर्कर्स की, जिनको कभी कभी खान साहब टाइगर्स के नाम से पुकारते हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई कि जो मर्जी करो, जो दिल में आए करो, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। वो हुकूमत गई तो जनरल बाजवा साहब जो हैं, जो उनके सहूलतकार थे, उन्होंने अपनी मजबूरी की वजह से मीर जाफ़र, मीर सादिक जैसी गालियाँ भी खाई, लेकिन सरपरस्ती जो है PTI की वो जारी रही। लिहाजा इस रवैये ने इमरान खान साहब को और उनके हवारियों को इस खुशफहमी में डाल दिया कि वो छावनियों पर कब्ज़ा करें, वो कोर कमांडरों के घरों को आग लगा दें, रौंदते हुए निकल जाएं, GH के ऊपर हमला करें। ये उनका हक है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। फ़ौज की इस कुर्बदारी और सहूलतकारी का सबसे बड़ा शिकार जो है वो पुलिस रही है एक तवील अरसे तक, जिस पर PTI के टाइगर्स ने दुश्मनाम तराजी, तशद्दुद, वर्दियाँ फाड़ना, ये कोई मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रिकॉल करके सिर्फ यहाँ तक लाना चाह रहा हूँ जिसकी हमने बात करनी है आज। इस रवैये का एक सबूत 2014 के 126 दिन के धरने में वो SSP की पिटाई है, अगर आपको याद हो। उस वक्त भी वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हुई थी, तो वो सारी दुनिया ने वो तमाशा देखा था। पहला गर्म हवा का झोंका जो है वो 25 मई को PTI को मिला, जब हकीम सनाउल्लाह ने उनका वो ख्वाब जो था कब्ज़ा करने का इस्लामाबाद के ऊपर, उसको चकनाचूर कर दिया।
وہ تو عمر عطا بندیال صاحب اگر ان کی عزت بچانے کے لیے مداخلت نہ کرتے تو جو حال ان کا حکیم ثناء اللہ نے کرنا تھا وہ اس کی مثال بھی تاریخ میں نہیں ملنی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدالتیں کچھ عرصہ سے آئین سازی اور قانون سازی کا بھی کام کر رہی ہیں، جو کہ ان کا کام نہیں ہے، آئین انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب عدالتوں کے احاطے سے آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ میرا تو مشورہ یہ ہوگا کہ پھر انہیں یہ کرنا چاہیے کہ یہ سہولت جو ہے یہ خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے علاوہ اور کس کس کو حاصل ہے؟ کیا یہ سہولت جو ہے یہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو بھی حاصل رہے گی کہ وہ عدالتوں میں آئے دندناتے پھریں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے؟ جتنی باقاعدگی سے یہ واقعات ہو رہے ہیں، اب میں آ رہا ہوں بس آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں، عدالتوں کو چاہیے کہ وہ عدالتی احاطوں میں دارالمان کی طرز کے اوپر دارالضمانتیں کھول لیں، جہاں پر ملزم جو ہیں وہ استراحت فرما سکیں، 10-12 لوگ ان کو دستیاب آج ہوں، کل تو ویسے ان کی بہت ضرورت ہے بخاری جی صاحب۔ جی 10-12 لوگ ان کو یعنی گپ شپ مارنے کے لیے حاصل رہیں، جب نیند کا غلبہ ان کے اوپر وہ سو جائیں اور پولیس باہر کھڑی انتظار کرتی رہے۔ آج کل ویسے ضرورت ہے۔ دیکھیے آج کل تو ایک مزیدار چیز اور ہے کہ عدالتوں میں ضمانت کا وہ حال ہے جس طرح سیل لگی ہوئی ہوتی ہے نا، بائی 1 get 7 free، اچھا یعنی آپ ایک کیس میں ضمانت کے لیے جائیں تو 7 ضمانتیں آپ کو آٹومیٹکلی فری میں مل جاتی ہیں۔ نہیں اب تو ضروری کل ہے۔ کی کانفرنس میں آپ کے سوال پہ آ گیا، بات یہ بہت لمبی کی جا سکتی ہے، پورا پروگرام اس پہ کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے اختصار سے کام لیا ہے۔ ایک تو کل جو میٹنگ ہوئی تھی کور کمانڈر کی، اس نے یہ تاثر غلط ثابت کر دیا ہے کہ فوج کے اندر کسی طرح کی ڈیوائیڈ ہے۔ آپ کو یاد ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور پی ٹی آئی کے لیڈران پبلک سٹیٹمنٹس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی فوج جو ہے اس میں کوئی 4 کمانڈر، کور کمانڈر کسی طرف ہیں، 6 کسی طرف ہیں۔ یہ سب کچھ انہوں نے کل غلط ثابت کر دیا، کیونکہ all the core commanders were there and this was a unanimous decision, not a voice of dissent۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب جناب یہ اتنی ساری طویل بحث میں نے کر دی، اب آپ کے سوال کی طرف۔ آج کی جو میٹنگ تھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی، یہ کئی اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ کہ کور کمانڈرز نے جو فیصلے کیے اس کی توثیق ابھی حکومت نے کرنی ہے۔ صحیح۔ آج کی اس میٹنگ میں یقینی طور پر اس کی توثیق ہو گئی ہے، اور دونوں طرف سے یہ ریزالو ہے کہ اب فوج کو، پولیس کو مزید تختہ مشق بننے نہیں دیا جائے گا۔ اس کے اوپر میرے خیال سے کنسنسس ہو گیا ہے۔ آرمی چیف جو ہیں وہ پرائم منسٹر سے علیحدگی میں بھی ملے ہیں، علیحدہ ملاقات بھی ان کی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، 9 مئی 10 مئی 11 مئی، اس کے اندر تو ایجنسیوں کے لوگ شامل تھے اور میرے پاس تو ثبوت ہیں جی۔ تو اس کے اوپر 2 افراد نے ریئیکٹ کیا۔ ایک تو مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یاسمین راشد صاحبہ تھیں اس دن وہاں کور کمانڈر کی طرف لوگوں کو ترغیب دے رہی تھی کہ حملہ کر دو اس کے اوپر، اور جو دیگر لوگ وہاں پی ٹی آئی کے تھے، اس کا مطلب یہ کہ سارے ایجنسیوں کے لوگ ہیں۔ خان صاحب کی اس منطق کی انٹرپریشن تو یہی ہو سکتی ہے نا پھر، کیونکہ ان کی تو ویڈیوز موجود ہیں، جس کو بھی پکڑا گیا ہے، ہاتھ ڈالا گیا ہے، ان سب کی ویڈیوز موجود ہیں۔ خان صاحب نے بہت آرام سے کہہ دیا کہ جی، پہلے تو انہوں نے آپ کو یاد ہوگا عدالت میں یہ بیان دیا تھا کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں جی، ٹوٹلی ڈس اونڈ دیم۔ نہیں پہلے تو نہیں، اس سے پہلے بھی ایک اور چیز ہوئی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے جواب دینے سے انکار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے کہ میں تو جیل میں تھا۔ ہاں، شروع یہاں سے ہوئی تھی۔ لیکن اسی عدالت میں بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے انہوں نے دوبارہ گرفتار کیا تو وہی کچھ ہوگا جو 9 مئی کو ہوگا۔ تو کس کے تھے دہشت گردی ہے، کس کے اکسانے پر گئے تھے وہ، کہ اس کے لیے کسی اور بارے ثبوت کی ضرورت ہے؟ جی نہیں۔ نہیں تو یہ جس آزادانہ انکوائری کی بات کر رہے ہیں، یا موقع خان صاحب کو دیا جائے گا کیا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کی خواہشات تو بے پناہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے۔ ان کے بس میں تو ہو تو کل 2/3 میجورٹی ان کو مل جانی چاہیے۔ ان کے بس میں ہو تو وہ ناطقہ بند کر دیں نون لیگ کا، وہ ناطقہ بند کر دیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ تو ان کی خواہشات پر تو ملک نہیں چل سکتے ہیں، اور نہ ہی ملک جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو اہم فیصلہ کیا تھا کور کمانڈرز کی میٹنگ نے، وہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کو اور 10 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو یعنی آرمی ایکٹ کے تحت اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ہم یعنی ٹرائی کریں گے ان کو۔ اس کی تھوڑی سی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے۔ یہ جو آرمی ایکٹ ہے یہ تو ہے سویلینز کے لیے، کہ جو سویلینز فوجی تنصیبات پر حملہ کریں، کسی فوجی کو نقصان پہنچائیں، اس کی جان کو خطرے کا باعث بنے،
ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جس کو میں نے کل بھی کہا تھا، ایک اصطلاح ہے فوجی آرمی ایکٹ میں، وہ ہے جنرل فیلڈ کورٹ مارشل، اچھا اس کے تحت ٹریٹ کیا جائے گا. لیکن یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیا تماشا ہے. ہاں، یہ دو چیزیں کہی جائیں نا. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک محکمے کے جو راز ہیں، جو فیصلے ہیں، جو اندر اہم پلانز بنتے ہیں، اس کو جو لیک کرے اس کے خلاف. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت وہ لوگ ٹرائی ہوں گے جن کا تعلق کسی بھی رنگ میں فوج سے ہے. میری بات کو سمجھیں آپ. اچھا ٹھیک ہے. جب کوئی محکمہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بات کرتا ہے تو وہ اپنے محکمے کے لوگوں کے بارے میں کرتا ہے، اس کا تعلق کسی اور سے نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ جو کل ہم نے جن کو قدوسی صاحب کی بیوائیں کہا تھا، بڑے لوگ ہیں اس میں، بے پناہ آرمی کے ویٹرن ریٹائرڈ جرنیلز ہیں، بریگیڈیئرز ہیں، کرنلز ہیں، میجر جنرلز ہیں، جنہوں نے باقاعدہ پیسے لے کے آئی ایس پی آر سے اس وقت کی حکومت کے خلاف، اس وقت کی فوج کی قیادت کے خلاف خرزہ سرائی کی. جس قسم کی باتیں کی گئیں، جس قسم کے جو میڈیا، سوشل میڈیا ہینڈلرز تھے لندن میں بیٹھے ہیں، آپ کو حیرانگی ہوگی سن کے کہ 200-250 کے قریب ہینڈلرز جو ہیں وہ بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بھارت سے پیسے کیوں آتے تھے فنڈنگ کے لیے، جو فورن فنڈنگ کیس ہے، آپ کو یاد ہے نا. کچھ لوگ اسرائیل سے بھی آپریٹ کر رہے ہیں. وہاں لوگ کون ہیں؟ وہاں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جن کا ایک ایسے سیکٹ سے تعلق ہے جن کو اب پاکستان کے آئین کے مطابق مسلمان نہیں سمجھا جاتا. وہاں بھی ہینڈلرز ہیں، سوشل میڈیا ہینڈلرز. بات سمجھ گئی ہے نا میری آپ؟ میں زیادہ اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. تو ان لوگوں کے خلاف بھی اب ایکشن ہوگا. آپ نے دیکھا ایک عجیب و غریب بات، ساری آلموسٹ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ گرفتار ہے نا. صحیح. کدھر ہیں ٹائیگرز؟ کدھر ہیں باقی کے لیڈرز؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا، ایک ریڈ لائن تو چھوڑ دیں نا، ریڈ اورنج بلو پیلی ساری تو کراس ہو گئی تھی. لیکن ایک وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں، کل بھی میں نے اس کو استعمال کیا تھا، ات خدا غدا ویر. جب آپ اس حدود کو بھی چھو لیتے ہیں تو پھر آپ اگلے کو مجبور کر دیتے ہیں کہ یا ہوں تو مینو مار یا میں تنو ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن. یہ آپ نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کی انگریزی میرے سے بہت بہتر ہے. تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. جب اس نہج کو آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اگلا اپنی سروائیول کے لیے، اپنی ریپوٹیشن کے لیے پھر قوت کا مظاہرہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. جب فوج کی تنصیبات کو آپ چلائیں گے، جب فوج کے آئیکونک جو آفیسرز تھے ان کے بتوں کو آپ توڑیں گے، جب آپ ان کی تصویریں جلائیں گے، تو پھر آپ اپنی خیر منائیں. مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے قطعاً ان لوگوں سے. اس لیے نہیں کہ میں کوئی فوج کا سپوکس پرسن ہوں یا میں فوج کا، ہم نے اپنی زندگی میں بے پناہ فوج کے اوپر تنقید کی. جتنی بھی ملٹری ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں، I have been the arch rival of them. میں I have spoken جنرل مشرف آئی ٹو آئی، جنرل ضیاء الحق آئی ٹو آئی، تو ڈر نہیں لگتا. لیکن جب پاکستان کی یہ کسٹوڈین فورسز کی ریپوٹیشن کا، اس کی عزت کا مسئلہ آئے گا تو ہم دشمن کے ہاتھوں میں نہ کھیلے ہیں نہ کسی کو کھیلنے دیں گے. اگر آپ کھیلیں گے تو ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے. اچھا بخاری صاحب، مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو آرمی ایکٹ کا جو اطلاق ہے خان صاحب کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، کچھ اشارے وہ دے چکے ہیں کہ غداری کا مقدمہ لگایا جائے گا، 10 سال کے لیے مجھے اندر کیا جائے گا، تو کچھ اشارے ان کی طرف سے بھی جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں. لیکن اس کی جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان کا بھی پوائنٹ آف ویو میرے خیال میں ضرور سامنے رکھنا چاہیے. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ شاید ہمارے سسٹم کی ناکامی ہوگی اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے. خان صاحب کے اوپر یہ لگتا ہے، اور پھر شاید اگر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے کسی بھی پارٹی کے سربراہ کے اوپر تو پھر باقی بھی اپنی خیر منائیں. آپ مجھے جلدی سے یہ بتا دیجیے گا کہ خان صاحب کو یہ مشورہ کس نے دیا تھا کہ آپ فوج کے چیف کو میر جعفر اور میر صادق کا خطاب دیں؟ آپ تو وہ ڈینائی کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں نے ان کو نہیں کہا تھا. کبھی وہ نہیں، تو اب آپ اور میں ہنس کے اس کو ٹال دیں تو وہ الگ بات ہے. لیکن ایوری 10 years child knew who he is addressing with those titles. ٹھیک ہے. تو جب آپ اتنا بڑا پنگا لیں گے پھر آپ کو دل بھی اتنا بڑا کرنا چاہیے، بیکاز ان کا کہیں نہ کہیں رائٹ آ جائے گا when they have to defend themselves. کتنی شدید خواہش تھی ان کی اس آرمی چیف کو ملنے کی جس کے آرمی چیف بننے کی ٹوتھ اینڈ نیل مخالفت کی انہوں نے. یاد ہے نا آپ کو؟ ہماری ایک تو ہم ایسی قوم ہیں جو بجکڑ ہیں، بھول جاتے ہیں جلدی سے. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اس کی مخالفت کے اندر آپ کو یاد ہے
26 نومبر والا جو اٹیک تھا اسلام آباد کے اوپر وہ اسی تعیناتی کو روکنے کے لیے تھا. میرے خیال سے اتنا تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو خان صاحب جب آپ آگ سے کھیلیں گے تو ہاتھ یا کچھ نہ کچھ جھلسے گا ضرور. تو میرے خیال سے ابھی بھی وقت ہے کہ خان صاحب آگ سے کھیلنے کی عادت ترک کر دیں, سیاست کریں, اپنی فوج کو فتح کرنے کے خواب دیکھنے چھوڑ دیں, کیونکہ بڑا احسان کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے اوپر, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر. ان کو اب گالی دینے کا آپ کے پاس حق ہی نہیں ہے, اختیار ہی نہیں ہے. میں نے یہ شروع میں جو اتنی لمبی تقریر جھاڑی ہے نا, اس کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ آپس میں they were so well entrenched for long 10 years. But then who betrayed whom? I think everybody knows it. اچھا بخاری صاحب, ایک بات جو جب سے یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے تب سے ہوتی رہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے, پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا دی جائے. بہت سارے سیاستدان ہیں جنہوں نے اس کی کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پاور کو یا اتنی بڑی پارٹی کو آپ اس طرح سے نہیں بالکل بین کر سکتے. ایک جو اس کو کہتے ہیں کہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے, پولیٹیکل جو ایک پوری فضا ہوتی ہے اس کا, یا پھر جو ایک سسٹم ہوتا ہے پولیٹیکل, اس کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا, آپ رانا ثناء اللہ صاحب تو بہت کلیئرلی کہتے ہیں کہ اس کو کالا دم قرار جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صحیح پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جہاں کریڈٹ ڈیو ہو وہاں ضرور دینا چاہیے. یہ تحریک کی گئی تھی پارلیمنٹ کے اجلاس میں کہ بین کر دیں جس پارٹی کو. یہ انہونی نہیں ہے, ماضی میں ایک پارٹی بین ہو چکی ہے, میری بات سمجھ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک پارٹی بین ہوئی تھی جو عوامی لیگ تھی, جو بعد میں بنگلہ دیش بننے کا باعث بنی. تو ایک تو یہ ایسا انہونی نہیں ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا. دوسری بات یہ کہ کریڈٹ شوڈ بی گیون ٹو دا گورنمنٹ, کہ ان کے ایک اہم بندے, ڈیفینس منسٹر از این امپورٹنٹ پرسن, خواجہ آصف از اے موسٹ سینئر ویٹرن پولیٹیشین. اس نے تحریک لائی, پیپلز پارٹی نے مخالفت کی, ایم کیو ایم نے مخالفت کی, مینگل صاحب کی, اختر مینگل صاحب کی پارٹی نے مخالفت کی, اور الٹیمیٹلی یہ طے ہوا کہ نہیں بین نہیں کریں گے. تو ورنہ چٹکیوں کا کام تھا یہ. نہیں بخاری صاحب, میرے خیال میں کوئی مناسب پریسیڈنٹ بھی نہیں تھا اگر سیٹ ہو جاتا. میں نے کہا نا کہ گورنمنٹ نے پھر کیا بھی نہیں, باوجود اس کے کہ ان کو کہا, مشورہ دیا گیا کہ کر لیں گے. اور اب ایسا سخت کڑا وقت تھا پی ٹی آئی کے اوپر کہ اگر وہ کر لیتے تو وہ they could have gone scot free. وہ قیمت تو پھر بعد میں چکانی پڑتی ہے نا, جس میں چیز چکانی پڑتی ہے. میرے خیال سے we should give credit to the government کہ انہوں نے حرکت نہیں کی, اور یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. پولیٹیکل پارٹی, پولیٹیکل لیڈرشپ کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان میں سیاست کریں, پاکستان کی عوام کی نمائندگی کریں, اور سیاست میں اپنا وہ پازیٹیو رول پلے کریں جس کے ذریعے عوام کی بہبود ہو, کوئی بھلائی ہو جائے. صحیح, ٹھیک ہے, چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بخاری صاحب, گڈ ٹو سی یو. ویسے تھینک یو ویری مچ. نہیں ویسے یہ میں نے بولا تو آپ کو اچھا لگا نا, مطلب اچھا ایک پلیزنٹ. میں نے آپ کو پہلی دفعہ بولتے ہوئے سنا, آپ اور کسی کے ساتھ تو نہیں بولتی ہے. نہیں آج کل تو وہ آج اس لیے بولا کیونکہ موقع محل تھا, گفتگو کرنی تھی اس حوالے سے. میں ویسے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جملہ جب میں نے بولا تو ایک پلیزنٹ جملہ ہے, اچھا لگا نا, اس میں برائی کیا ہے, مطلب کیوں اتنا کرٹیسزم جو ہے. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ اگر تو آپ یہ ایکسچینجز جو ہیں ڈیسنٹ لوگوں کے ساتھ کریں, جو آپ کو ملنے والے ہوں, جو آپ کے قدردان ہوں, جو آپ کو جانتے ہوں, جو آپ کے دوست ہوں, تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن جب آپ یہ کرمنلز کے ساتھ یہ ایٹیٹیوڈ کر کے وہ امریکہ کی وہ اسٹیٹ کا جو جج ہے وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. اور ان لوگوں کو خاص طور سے اعتراض ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ نے بڑا رتھلس سلوک کیا ہوا ہے. یہ بندیال صاحب تو نہیں, لیکن ان سے پہلے جو ان کے پیڈیسیسر تھے, انہوں نے سسیلین مافیا کہا تھا نا نواز شریف کو. کیا وہ بہت اچھا ٹائٹل تھا؟ کیا وہ ججوں کا کام ہے؟ اسی طرح سے اب مریم نواز کی آپ نے دیکھا ہے جو ان کی ٹویٹس ہیں, جو ان کا ریئیکشن ہے, اس میں بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ جو حسن سلوک ہے یہ خاص طور سے لاڈلے کے لیے کیوں ہے. اصل تکلیف جو ہے وہ یہ ہے کہ وائی اونلی عمران خان. آپ نے کسی اور کو کبھی کہا ہے گڈ ٹو سی یو اور بیسٹ آف لک؟ اب یہ تو پوچھنے والی بات ہے, کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ہر ایک کو احترام دیتا ہوں اور ہر کسی سے کہتا ہوں کہ آپ کو دیکھیں. ہمیں بھی کافی عرصہ گزر گیا پروگرام کرتے ہوئے, ہم اخبار بھی پڑھتے ہیں, ہم سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں, اس طرح کا حوالہ اس سے پہلے کوئی نہیں ہے. اچھا. اور یہ اعتراض اٹھانا ان لوگوں کا بنتا ہے جن کے ساتھ انہی عدالتوں کے اندر اچھا سلوک نہیں ہوا.
ٹھیک ہے. چلیں پھر اس کی ایک اور یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو واقعی جنمنلی خان صاحب کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہو. نہیں وہ تو ہے اس میں, اور نہ صرف یہ کہ ہے, انہوں نے ثابت بھی کیا. آپ نے دیکھا ان کو کس طرح انہوں نے سپریم کورٹ کا مہمان بنایا, پھر کس طرح ان کے لیے فیسیلیٹیشن کی, پھر کہا 10-12 بندے گپ شپ کے لیے ہونے چاہیے. یاد ہے نا آپ نے ان کا, آپ سپریم کورٹ کے مہمان ہیں, کتنے بندوں کو مہمان بنایا جناب آپ نے پہلے اس سے. اب آپ کہیں گے کہ مرسیڈیز پہ بھی آپ کو اعتراض ہے. ظاہرہ دوسرے بختربند گاڑیوں میں آئیں گے اگر تو مرسیڈیز پر لائے جانے والے کے بارے میں اعتراض تو ہوگا. اور پھر جس طرح کی ضمانت آپ نے دی ہے ان کو, جو جرم آپ نے کیے ہیں ان میں بھی ضمانت, جو آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان میں بھی ضمانت, جو آپ سے اچانک ہو جائیں گے کرنے کا ارادہ بخاری صاحب اب یہ زیادہ ہو گیا, کرنے کا ارادہ نہیں, جو آپ کے علم میں نہیں ہیں ان پہ گرفتاری نہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی تو ہے, زیادہ ہو گیا اس نے نہیں, میں زیادہ نہیں کہہ رہا, میں ساتھ میں یہ بھی ہے اور وہ جرائم جو ابھی تک ہوئے نہیں ہیں ان میں بھی آپ کی ضمانت ہے. تو یہ جو لاڈلا پن ہے, میں بار بار اس لفظ کو دہراتا ہوں, اس پر اعتراض ہے. مجھے آپ کو نہیں ہے, ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے, بھئی ہمیں کیا تکلیف ہے اگر جج صاحب ان کو گڈ ٹو سی یو کہہ رہے ہیں, یہ بیسٹ آف لک کہہ رہے ہیں. جو ان کے پولیٹیکل رائیولز ہیں جن کے ساتھ عدالتوں سے سلوک اچھا نہیں ہوا بقول ان کا خیال یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے جانا ہے, یہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں جناب آگے. انہوں نے آج تھوڑی سی اس کی جسٹیفیکیشن خود بھی کی. جسٹیفیکیشن تو شی از ناٹ اے گڈ ایکسپریشن. انہوں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت مناسب سمجھی. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں تو ہر آنے والے کو, ہر ملنے والے کو اسی قسم کی پلیزنٹریز, اس کے لیے اصطلاح ہے پلیزنٹریز, ایکسچینج آف پلیزنٹریز میں کرتا ہوں. یہ کوئی خاص طور پر میں نے ان کے لیے استعمال نہیں کیا ہے. میرے خیال سے جج صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کی بات ماننی چاہیے. مطلب ہے اتنی ہائی پیڈسٹل پہ بیٹھ کے وہ اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وی شوڈ ہیو گڈ ریزن ٹو بلیو. نہیں مطلب پھر آگے ٹف ہو جائے گا جج صاحب کے لیے, اگر مطلب ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف کے لوگ بھی کبھی ان کے سامنے پیش ہوں تو وہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ اسی طرح سے. لیکن یہ دیکھیں نا ایک بات اس کے اندر جو اور قابل اعتراض تو میں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ میں ڈائریکٹ افیکٹ ہی نہیں ہوں اس کا, لیکن اسی نوعیت کی ضمانت انہوں نے آج ایک دوسرے شاہکار کو بھی دی ہے جس کا نام فواد چودھری ہے. فواد چودھری وہ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ پی ٹی آئی ہی کے لوگوں کے لیے کیوں؟ فی الحال تو ضرورت ان کو ہے بخاری صاحب, میں تو یہی کہہ سکتی ہوں. دیکھیں نا ایک میں سے نکلتے ہیں دوسرے میں دھر لیے جاتے ہیں. کسی نہ کسی چیز کا انعام مل رہا ہے ان کو. دوسروں کو بھی بٹھایا گیا تھا نا, ہم نے ایک سیریز آف کیسز اگینسٹ دا پی ایم ایل این لوگوں کو بھی دیکھا ہے نا, چاہے وہ افتخار چودھری صاحب تھے, چاہے جو جوڈیشل ایکٹیویزم اس وقت شروع ہوا, پھر اس کے بعد جو ثاقب نثار صاحب آئے, پھر اس کے بعد جو جسٹس اپنے گلزار آئے, پھر اس کے بعد جسٹس آصف سعید کھوسا آئے. انہوں نے جو مثالیں قائم کی ہیں تو ان کے پاس جواز تو ہے نا کہ ہمارے ساتھ تو یہ زیادتیاں ہوئیں کہ ہمیں پاناما میں پکڑا, پاناما سے کچھ نہیں نکلا, کاما میں نکال دیا, پھر کاما میں آپ نے نکالا بھی اور پھر کہا آپ پارٹی کے سربراہ نہیں رہ سکتے. تو نااہل تو عمران خان صاحب بھی ہوئے ہیں الیکشن کمیشن سے, اگر آپ کو یاد ہو تو. بخاری صاحب اب جب کوئی جواب نہیں رہے گا آپ کی بات کا دینے کا تو میں کہوں گی اپنی اپنی قسمت ہے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل آپ اپنی قسمت پہ رکھیں اس کو. اچھا جی, فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کی ایک ویڈیو میں بھی دیکھ رہا تھا, آپ کو بھی میں نے بھیجی ہوئی ہے, کیونکہ آپ تو کوئی ایسی چیز دیکھتی نہیں ہے نا جس میں کسی بھی اعتبار سے کسی پی ٹی آئی کے شاہکار لیڈر. میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ ضرورت ہے, ایک سے وہ چھوٹتے ہیں دوسرے میں پکڑے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کیسے وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں. میں نے دیکھی ہے, میں اس لحاظ سے تو اس کو دیکھ نہیں رہا, میں نے ان کی جو ویڈیو دیکھی ہے اور جو آپ کو بھیجی ہے اس کے اوپر ایک ویڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں چھین کے لیں گے آزادی, پشاور میں لیں گے آزادی, ہم تمہارا باپ بھی دے گا آزادی. یہ نعرے لگا کے لوگوں کو اکسانے والے آدمی کی جس طرح دوڑیں لگی ہیں آج, ان جس کے اوپر تھوڑا سا مجھے شرمندگی, انہیں تو نہیں شاید ہوگی, لیکن یہ کہ بڑے اسٹالورٹ لیڈر ہیں پارٹی کے, انقلابی پارٹی کہتے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, عمران خان ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. وہ ذرا ہمارے ناظرین شاید دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹی وی اسکرین کے اوپر چل رہا ہے, سانس ان کی جس طرح سے پھولی بھی, دوڑا تو جاتا نہیں ہے نا بیچارے سے, لیکن دوڑنا پڑ گیا. بیوی کو چھوڑ گئے اپنی گاڑی میں, یار ذرا اندازہ کریں کتنی جاتی ہے. بیوی نے نہیں پکڑے جانا تھا, انہوں نے پکڑے جانا تھا. بخاری صاحب کچھ خیال کریں. اور اس پہ میں یہی کہوں گی کہ وقت کی بات ہے, اپنا اپنا ٹائم ہوتا ہے, نہیں ٹھیک چل رہا ان کا ٹائم اس وقت. اچھا جی, اب اس تھوڑا سا اگر آگے بڑھ جائیں, اگر ہم اجازت دیں آپ, تو 2-3 واقعے ہوئے خاص طور سے کراچی میں نا. کراچی میں ایک تو جو سندھ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے پی ٹی آئی کو الوداع کہہ دیا ہے. اچھا, انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے آج, اور وہ استعفیٰ obviously پھر ان کی ممبرشپ جو ہے, ایم این اے شپ, وہ بھی جائے گی.
اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں کسی ایسی پارٹی کا رکن نہیں رہ سکتا جو اپنی ہی فوج پر حملہ آور ہو. تو اٹس اے کوالیفائڈ اسٹیٹمنٹ, یہ ہوا میں نہیں ہے. بخاری صاحب اس طرح کے اور استعفے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جس رفتار سے الیکٹیبلز لائے گئے تھے تحریک انصاف میں, اسی رفتار سے ان کی روانگی بھی تو ہونی ہے. ایک نام جو ہے وہ بار بار میرے ذہن میں آ رہا ہے, چودھری پرویز الہی صاحب کا. وہ کبھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. نہیں, اور سارے نام بھول جاتی ہیں نا آپ. چودھری سرور صاحب بھی تو پی ٹی آئی میں گئے تھے. ہاں بالکل, میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن وہ وہی والی بات ہے نا کہ چودھری صاحب کو اب جب بھی بات کرتے دیکھا ہے, وہ دوسری جو مخالف پارٹیز ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پوائنٹ پر آ کے کہیں گے نہیں یہ اب میری ریڈ لائن کراس ہوگی. دیکھیے دو باتیں, میرے چودھری صاحب کے ساتھ میرے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں, اور میں نے ہمیشہ کبھی بھی اس میں اختصار سے کام نہیں لیا. وہ میرے موشنوں میں شامل ہیں, میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے ان سے. انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے ان کی مرضی ہے, وہ سیاستدان ہے, اور میں تو کہتا ہوں کہ وہ چونکہ گھاگ سیزنڈ ویٹرن پولیٹیشین ہے, لہذا انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہوگا. لیکن پی ٹی آئی کی روایت وفا کرنے کی نہیں ہے. اچھا, آپ دیکھیں صدر وہ ہیں, جتنی میٹنگز ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کی, کہاں ہیں اس میں وہ؟ جتنی کمیٹیاں بن رہی ہیں کہاں ہیں اس میں وہ؟ آپ دیکھ رہی ہیں نا. نہیں یہ ابھی ریسنٹلی آپ بات کریں, کیونکہ ابھی تو نہیں, وہ جب سے صدر پکڑ دھکڑ شروع جب سے صدر بنے ہیں, ہاں آپ ایک اہم فیصلے میں بتا دیں جس میں وہ بیٹھے ہوں. صحیح, خان صاحب کے ہوتے ہوئے بھی, خان صاحب کی گرفتاری کے بعد بھی کسی میٹنگ میں. بڑی مجبوری میں کیا پی ٹی آئی نے ان کو صدر بنایا ہے؟ ہاں میرے خیال سے جس طریقے سے ان کی صدارت کا اعلان ہوا تھا, آپ کو تو یاد ہونا چاہیے نا. وہ یاد نہیں کرا رہے تھے فواد چودھری کو, یار میرے صدر بننے کا بھی تو اعلان کر دیں نا, یاد نہیں آپ کو؟ تو میرے خیال سے پی ٹی آئی سے ان کو دھچکا پہنچے گا. اچھا, پی ٹی آئی سے ان کو دھچکا پہنچے گا یا وہ پی ٹی آئی کو دھچکا دیں گے؟ نہیں, وہ دینے پر مجبور ہو جائیں گے obviously. جب وہ دیکھیں گے کہ میری دال یہاں نہیں گلتی ہے, جب وہ دیکھیں گے کہ یہاں مجھے وہ آنر وہ گریس نہیں ملتی جو میں ڈیزرو کرتا ہوں, تو وہ obviously چلے جائیں گے, چھوڑ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بہت دیر اس میں نہیں ہے. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. بریک کا ٹائم تو پھر ایک بریک لیتے ہیں جی یہاں پہ, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. قومی اسمبلی نے توہین پارلیمنٹ بل 2023 کی منظوری دے دی ہے. یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ اس پر بات جو ہے وہ کافی دیر سے چل رہی تھی, لیکن بخاری صاحب آج جو ہے وہ باقاعدہ اس کی منظوری دے دی گئی ہے. کیا اہمیت ہے اس کی؟ دیکھیے ابھی اس کی ایک سٹیج جو ہے وہ ابھی باقی ہے, کیونکہ اس نے ابھی سینٹ میں جانا ہے, وہاں پاس ہونا ہے. پھر اس کے بعد یہ قانون سازی کے لیے, یعنی شکل قانون کی دینے کے لیے پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا. اچھا, وہاں سے پریزیڈنٹ صاحب سائن کریں گے تو ہوگا. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد دوبارہ جوائنٹ سیشن جو ہے وہ اس کو اپروو کرے گا اور یہ قانون بن جائے گا. اس کے اوپر دو طرح کے ریئیکشن آئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے عدالتوں نے تذلیل کی ہے, تضحیک کی ہے ممبر آف پارلیمنٹ کی اور پارلیمنٹ کی, تو اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کے اوپر لیجسلیشن کی جائے, کیونکہ اور کسی بات کو تو ججز مانتے نہیں ہیں. ایک تو اس کی یہ سوچ ہے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ جو کوئی بھی ادارے, انڈیویجول یا میڈیا جو کنڈکٹ کے اوپر لوگوں کی جو یعنی ان کے اوپر جو الزامات ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے, ان کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوگا. یعنی یہ جرنلسٹوں کا منہ بھی بند کرنے کی کوشش قرار دی جا رہی ہے. اس کے اوپر کچھ لوگوں نے باقاعدہ یہ ٹویٹس بھی کیے ہیں, کچھ لوگوں نے باقاعدہ پروگراموں میں بیٹھ کے بھی اس کے بارے میں کہا ہے, اور جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بہت ریزرویشنز ہیں ان کی کہ جی یہ قانون جو ہے یہ اگر بن جائے گا تو میڈیا جو ہے وہ پھر کسی پارلیمنٹیرین کو اور پارلیمنٹ کے کسی ایکٹ کے اوپر کوئی تبصرہ بھی نہیں کر سکتا. یہ ان کا خیال ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا یہ جو فیصلہ ہے سزائیں دینے کا, جس طرح کہا جا رہا ہے کہ مرتکب ملزم کو 6 مہینے کے 10 لاکھ جرمانے کی سزائیں دی جا سکیں گی, تو یہ پارلیمنٹ کے تھرو ہی دی جائیں گی؟ کس طریقے سے؟ دیکھیے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنے گی جس میں 50% لوگ جو ہیں اپوزیشن کے ہوں گے, 50% گورنمنٹ کے ہوں گے. وہ کمیٹی جو ہے وہ پھر تجویز کیا کرے گی کہ جس بندے نے یہ ایکٹ کیا ہے, چاہے وہ جج ہے, چاہے وہ جرنلسٹ ہے, چاہے وہ ایم این اے ہے, چاہے وہ ایم پی اے ہے, چاہے وہ سینیٹر ہے, یا کوئی بھی سیاستدان ہے, تو اس کے اوپر یہ جرمانہ, اتنا جرمانہ عائد کر دیں, اتنی اس کو سزا دے دیں. وہ کمیٹی جو ہے وہ سجیسٹ کرے گی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کے آئین کی اسپرٹ میں ہے
کیا یہ ایسا کرنا جو ہے یہ ایک ڈیسنٹ ایکٹ ہے؟ کیا دنیا کی دوسری پارلیمان جو ہیں پوری دنیا بھری پڑی ہے نا جہاں پارلیمنٹری سسٹم ہے، کیا وہاں اس قسم کا کوئی قانون موجود ہے؟ تو میرا خیال سے فوری طور پہ اس کا کوئی پیرلل ڈھونڈنا آسان نہیں ہے، اچھا میرے علم میں کم از کم نہیں ہے کہ کسی اور پارلیمنٹ میں. دیکھیں طریقے بہت سارے ہیں. اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایکسپنج کر سکتا ہے کوئی بھی ریمارکس. اسپیکر کے پاس یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی ممبر کو کسی بھی ایسے بندے کے بارے میں تقریر کرنے کی اجازت دے جس نے پارلیمنٹ پر یا پارلیمنٹ کے کسی ایکٹ پر تنقید کی ہو. تو یہ سارا کچھ موجود تو ہے، پھر اس قانون کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ تو میرے خیال سے دا فوکس از کورٹس. اچھا کہ کورٹ میں جس طرح سے جن ناموں سے پکارا گیا، میں نے پہلے بھی مثال دی ہے اس کی، تو کورٹس ٹارگٹ ہے بیسیکلی کہ عدالتوں میں اس قسم کی تنقید جو ہے وہ پارلیمنٹ کے فیصلوں پر نہ آئے. چونکہ اگر وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ریکال کر کے بتاتا کہ کس کس وقت میں ججز نے کیا کیا کہا ہے. سیزلین مافیا والی میں نے بات تو آپ کو کر دی ہے، کیونکہ فیصلے جو ہے نا وہ اس قسم کے اصطلاحات سے نہیں شروع ہوتے. فیصلے دو طرح سے شروع ہوتے ہیں، یا فیکٹس پر یا پریسیڈنٹ کی بنیاد پر، کہ سابقہ کوئی فیصلہ ہوا ہو، کسی بڑے اہل جج نے کیا ہو تو اس کو آپ فالو کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی کا جو دل میں آپ کے آئے وہ فیصلہ لکھ دیں. تو یہ قانون جو ہے اس کے اوپر ابھی میرے خیال سے اور لے دے ہوگی. اچھا اس کے اوپر ابھی مزید کرٹیسائز کیا جائے گا، اور یہ کرٹیسزم جو ہے ہر طرف سے آئے گا. جب یہ قانون بن جائے گا اس کے بعد کیا اس کو چیلنج کیا جائے گا عدالتوں میں؟ کیا عدالتیں پھر اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیں گی؟ یہ سارا کچھ جو ہے یہ آنے والے وقت میں میرے خیال میں یہ ایک ایسا قانون ہے بخاری صاحب، اگر آپ اگری کریں کہ اس کی بہت ساری باریکی ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہوگا، کیونکہ پھر جب قانون بن جاتا ہے اس کے بعد پھر بہت ساری اور جو ہیں وہ مسئلے، جسے آپ باریکیاں کہہ رہی ہیں، میں اس کو پوشیدہ اس کے اندر جو یعنی نقطے یا پوشیدہ پہلو نہیں، جو پہلو جو اس کے جو پوشیدہ پہلو ہیں وہ اصل بات ڈینجرس ہے بھی انہی میں، وہ دیکھنے پڑیں گے جب یہ جس شکل میں یہ قانون پاس ہوگا الٹیمیٹلی وہ کیا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ. آج کے لیے کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.